अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वइज़ा मरज़्तु फ़हुवा यशफ़ीन, और जब मैं बीमार होता हूँ तो वही अल्लाह मुझे शिफा देता है। दोस्तों, आज हम जिस मूज़ी मर्ज़ को मौज़ूए बहस बनाएंगे और उस पर मुफस्सल बहस करेंगे, वो है ज़ियाबीतस यानी शुगर। पेशाब का बार बार कसरत से आना। दोस्तों, आजकल ये बीमारी इतनी आम हो चुकी है कि लाखों अफराद रोज़ाना की बुनियाद पर इस मूज़ी मर्ज़ का शिकार हो रहे हैं और कुछ हो चुके हैं। अतिबा इकराम का ख्याल है कि दिमागी मेहनत करने वाले अशख़ास में इस मर्ज़ की शिकायत ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि गुर्दों का निज़ाम असाब और दिमाग के साथ गहरा ताल्लुक़ है, और इसी वजह से दिमागी काम करने वाले हज़रात इसमें ज़्यादा मुब्तला होते हैं। मुसलसल कमज़ोरी, मरूसी कमज़ोरी और जिस्म के बार बार ठंडा गर्म होने से, और वो लोग जो आराम तलब, काहिल और बिस्यार खोरी के आदी हैं, इसका सबसे ज़्यादा शिकार होते हैं। खुराक में चावल, मीठी और चकनाईदार चीज़ें इस्तेमाल करना भी ज़ियाबीतस यानी शुगर का सबब बनता है। दोस्तों, ज़ियाबीतस की दो अक़साम हैं। नंबर एक, ज़ियाबीतस सादा, और दूसरी किस्म ज़ियाबीतस शकरी। ज़ियाबीतस सादा में पेशाब की कसरत और प्यास की कसरत और प्यास की शिद्दत में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो जाता है। ज़ियाबीतस सादा गुर्दों के अमराज या आतशक की वजह से लाहक होती है। इब्तदा में मरीज़ महसूस करता है कि उसके जिस्म में रोज़ बरोज़ नकाहत और कमज़ोरी बढ़ती जा रही है। पेशाब का ज़्यादा या बार बार आना ज़रूरी होता है। ज़ियाबीतस सादा में पेशाब सफ़ेद, फीका, पानी की तरह साफ़ और ज़्यादा मिक़दार में होता है, और वज़न में ये निस्बत सेहत के हल्का होता है, और इसमें शक्कर नहीं होती, ना किसी किस्म की बू और जायका होता है। ये अक्सर सर्दी की वजह से होता है। इसमें मरीज़ लागर और ज़ईफ़ हो जाता है। ज़ियाबीतस की दूसरी किस्म ज़ियाबीतस शकरी है। जब ये मर्ज़ लाहक होता है तो शक्कर जिस्म में सही तरीक़ा से सर्फ नहीं होती, बल्कि शक्कर की ज़्यादा मिक़दार पेशाब के रास्ते खारिज होने लगती है। तो शक्कर की कमी के बायस जिस्मानी नकाहत, कमज़ोरी और लागरपन जैसी शिकायत ज़ाहिर होती हैं। जिस्म कमज़ोर और पिचकना शुरू हो जाता है, क्योंकि जिस्म की चर्बी पिघलने लगती है। हमारे जिस्म में एक गदूद जिसका नाम बांक्रास है, जिसे उर्दू में लबलबा कहते हैं,
اس لبلبا میں دو قسم کی رطوبتیں پیدا ہوتی ہیں۔ لبلبا کی ایک معمولی رطوبت وہ ہے جو اس میں پیدا ہو کر اس نالی کے ذریعہ صفرات کے ساتھ مل کر نشاستہ اور شکر کے ہضم ہونے میں مدد دیتی ہے، اور دوسری رطوبت بھی اندرونی طور پر اس میں پیدا ہوتی ہے جو خون کے ذریعے عضلات میں پہنچ کر اور اس کی رطوبت کے ساتھ مل کر نظام ہضم اور تحلیل میں مدد دیتی ہے۔ لبلبا کی رطوبت کا ذیابیطس پیدا کرنے میں زبردست عمل دخل ہے۔ جب یہ رطوبت ناقص، کمزور پیدا ہونے لگتی ہے یا اخلاق میں نہیں پہنچتی تو شکر کے ہضم ہونے میں اور تحلیل ہونے میں خلل آ جاتا ہے، اور شکر کاربولک ایسڈ گیس اور پانی میں نہیں بدلتی، بلکہ گردوں کے راستے پیشاب کے ساتھ مل کر خارج ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بعض اوقات جگر کے افعال میں نقائص پیدا ہو جاتے ہیں، ان سے بھی شکر خارج ہونے شروع ہو جاتی ہے۔ دوستو، دماغ اور اعصاب کا بھی شکر ہضم کرنے میں بڑا عمل دخل ہے۔ اسی وجہ سے دماغی طور پر کام کرنے والے افراد اس کا زیادہ شکار ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ دماغ کے مقام یا اس کے نزدیک کوئی رسولی یا پھوڑا پیدا ہو جائے تو اس وقت بھی پیشاب میں شکر کا اخراج ضرورت سے زیادہ ہونے لگتا ہے۔ علاوہ ازیں بعض دفعہ آنتوں پر چوٹ لگنے، زخم ہونے یا کسی دوسرے مرض کی وجہ سے پیشاب میں شکر آنے کی وجہ بن جاتی ہے۔ ذیابیطس کے اسباب میں سخت محنت یا ورزش کرنے والے انسان ورزش کرنے کے بعد جسم کے گرم ہونے کی حالت میں سرد پانی پینے سے اس مرض کے شروع ہونے کے امکان بڑھ جاتے ہیں۔ زیادہ میٹھی چیزیں کھانے کے شوقین یا نشاستہ دار غذائیں بکثرت کھانے والے حضرات اکثر اس مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ پریشانی، فکر و تردد، دماغی محنت کی کثرت، بسیار خوری اور وقت بے وقت کھانا، کھانے میں بے اعتدالی، کثرت جماع، شراب نوشی، نیند کی کمی اس مرض کا سبب بنتی ہے۔ جگر اور گردوں پر چوٹ لگنے سے بھی
اس مرض کی ابتدا ہو سکتی ہے۔ بعض لوگوں میں عاطشک، نقرس، امراض قلب، اعصابی کمزوری، گردوں کی خرابی، ناقص خوراک بھی اس مرض کا سبب بنتی ہے۔ زیادہ تر یہ مرض مردوں میں لاحق ہوتا ہے، عورتوں کو یہ مرض بہت کم ہوتا ہے، اگر ہوتا ہے تو جوان عمر میں ہوتا ہے۔ ادھیڑ عمر کی عورت میں اس مرض کی شدت بہت کم، اور ادھیڑ عمر عورتیں اس مرض میں ذیابیطس کا شکار بہت کم ہوتی ہے۔ مگر دور حاضر میں بہت سے پرانے اطباء کے اصول غلط ثابت ہو رہے ہیں، کیونکہ آج کل نوجوان عورتوں میں اور حمل کے دوران اور پیدا ہونے والے بچے میں ذیابیطس کے اثرات دیکھے گئے ہیں۔ دیہاتوں میں رہنے والے جفاکش محنتی لوگ شہری لوگوں کے مقابلے میں جو عیش و آرام میں رہنے اور محنت مشقت نہ کرنے کے عادی ہوتے ہیں، اس مرض کا زیادہ شکار ہوتے ہیں۔ سیاہ فام لوگوں کی نسبت گورے رنگ کے لوگ اس مرض کا شکار زیادہ ہوتے ہیں۔ دوستو، بعض اوقات اس مرض کی ابتدا ایسے پوشیدہ طریقے سے ہوتی ہے کہ ہفتوں اور مہینوں میں اس مرض میں مبتلا ہونے کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ معمول کے خلاف پیاس کسی حد تک زیادہ لگنے لگتی ہے اور پیشاب زیادہ اور بار بار آنے لگتا ہے۔ تو مریض جب کسی معالج کی طرف رجوع کرتا ہے تو اس مرض یعنی ذیابیطس کا شکار پایا جاتا ہے۔ جوں جوں مرض بڑھنے لگتا ہے تو پیاس شدید ہو جاتی ہے۔ بار بار پانی پینے سے بھی پیاس ختم نہیں ہوتی۔ منہ ہر وقت خشک رہتا ہے اور مزہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ سانس لینے پر بھی میٹھی میٹھی بو آنے لگتی ہے۔ مریض جس جگہ پیشاب کرتا ہے وہاں چیونٹیاں جمع ہونے لگتی ہیں۔ دانت بال ڈھیلے پڑ کر گرنے لگتے ہیں۔ نظر کی کمزوری نمایاں ہونے لگتی ہے۔ وزن میں کمی اکثر ہو جاتی ہے۔ بعض مریض ہاضمہ کی خرابی کی شکایت کرتے ہیں۔ معدے کی جلن، گیس اور کھٹی ڈکاریں آنا بھی شامل ہے۔ لیکن عموماً ذیابیطس کے مریضوں کا ہاضمہ خراب نہیں ہوتا۔
بھوک زیادہ لگتی ہے اور کھانا کھانے کے کچھ دیر بعد ہی پھر بھوک محسوس ہونے لگتی ہے۔ قبض کی شکایت اکثر رہتی ہے۔ پیشاب کی زیادتی سے خون کی کمی ہو جاتی ہے۔ چہرہ بے رونق اور لاغر ہو جاتا ہے اور چہرے کا رنگ پھیکا پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ جلد کی تر و تازگی ختم ہو جاتی ہے۔ جلد خشک اور کھردری ہو جاتی ہے۔ پسینہ میں بو آنے لگتی ہے۔ اگر جسم پر پھوڑے اور پھنسیاں نکل آئیں تو ٹھیک نہیں ہوتے۔ جسم کی لاغری اور کمزوری بڑھ جاتی ہے۔ عورتوں میں حیض بند ہو جاتا ہے۔ ہاتھ پاؤں سرد ہو جاتے ہیں، لیکن ہاتھ کی ہتھیلیاں اور پاؤں کے تلوے عموماً جلا کرتے ہیں۔ ہر وقت درد سر رہتا ہے اور طبیعت پر خوف و ہراس ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ان تمام عوارض اور علامات جو کہ پہلے بیان ہو چکی ہیں، ان میں سے 5 علامات ایسی ہیں جو ہمیشہ ذہن نشین رکھیں۔ نمبر 1، پیشاب کی کثرت اور اس پر چیونٹیوں کا جمع ہونا۔ نمبر 2، شکر کا اخراج۔ نمبر 3، پیاس کی شدت۔ نمبر 4، بھوک کی زیادتی۔ نمبر 5، لاغر پن اور کمزوری۔ یہ مرض میں مناسب غذا اور پرہیز کی اشد ضرورت ہوتی ہے، لیکن ذیابیطس میں اس کی اہمیت اور بھی زیادہ ہے۔ جب تک پرہیز کا پابند نہیں ہوگا، اس وقت تک خواہ کتنی ہی مجرب اور مفید دوا استعمال کرے، بیکار ہوگی۔ دوستو، اب ہم آپ کو ذیابیطس کی مرض میں بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ مریض کے کھانے پینے کی چیزوں میں کون سی چیز مفید ہے اور کون سی مضر ہے۔ مناسب غذا اختیار کرنے اور مضر غذاؤں سے پرہیز کرنے کے علاوہ اس بات کا خیال ضروری ہے کہ رنج و غم، فکر و تردد اور دماغی امراض، دماغی اسباب اور دماغی محنت کو اس مرض پیدا کرنے میں دخل ہے۔ شراب نوشی بھی اس کا ایک بڑا سبب ہے۔ اس کے علاوہ کثرت جماع
بھی اس کی بڑی وجہ ہو سکتی ہے۔ لہٰذا ذیابیطس کے مریض کو عمدہ آب و ہوا، پاک صاف ماحول اور ہر قسم کے رنج و غم اور فکر و ترددات سے آزاد اور خانگی مشاغل سے بے پرواہ ہو کر اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے، اور اچھے دوستوں کی بیٹھک رکھنی چاہیے۔ نیند کا خاص خیال رکھیں اور ہر قسم کی مٹھائی، نشاستہ دار غذاؤں سے مکمل پرہیز رکھیں۔ پرہیز کروانے کی وجہ یہ ہے کہ جس قدر بھی نشاستہ دار اغذیہ کھائی جاتی ہیں وہ سب ہضم ہونے کے بعد جسم کے کیمیائی عمل کے ذریعے شکر بن جاتی ہیں، لہذا ان سے پرہیز بے حد ضروری ہے۔ ذیابیطس کے مریض کے لیے وہی خوراک بہتر ہے جو زیادہ نہ تو میٹھی ہو اور نہ ہی نشاستہ دار ہو، لیکن دشواری یہ ہے کہ مریض صرف حیوانی غذاؤں پر قناعت نہیں کر سکتا۔ بعض تجربہ کار اطباء کی رائے یہ بھی ہے کہ اس مرض کے شروع ہونے سے ہر صورت پرہیز کرنے پر مرض کو ضرور افاقہ ہوتا ہے، اور مرض کی شدت میں میٹھی اور نشاستہ دار اغذیہ کو بالکل شامل نہیں کرنا چاہیے۔ گڑ، شکر، کھانڈ، مصری اور ان سے بننے والی مٹھائی، گنا، شہد، بیکری کی بنی ہوئی مصنوعات اور تمام میٹھے پھلوں سے پرہیز کریں۔ سوڈا واٹر، شراب نوشی مکمل ترک کر دیں، اور میٹھی چیزوں کو کھانے کے لیے طبیعت چاہے تو گڑ، چینی، شکر کی بجائے سکرین استعمال کرنے کو ترجیح دیں۔ ہم جس قدر نباتی غذائیں استعمال کرتے ہیں ان میں عموماً نشاستہ ضرور ہوتا ہے، کسی میں مقدار کم اور کسی میں مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ نشاستہ چونکہ جسم میں پہنچ کر شکر میں تبدیل ہو جاتا ہے، لہذا تمام نشاستہ دار غذائیں مثلاً روٹی، دالیں، چاول، ذیابیطس کے مریضوں کے لیے مضر ہیں، لیکن صرف حیوانی غذاؤں مثلاً گوشت، مچھلی، انڈا پر قناعت کی جا سکتی ہے، اور نہ ہی صرف ان اشیاء کو کھا کر
सेहत और तंदुरुस्ती को बरकरार रखा जा सकता है। लिहाजा इस अमल को दूर करने के बआसानी तरकीब ये है कि जितना भी हो सके निशास्तादार चीज़ों को कम इस्तेमाल करें और जिनमें निशास्ता ज़्यादा हो उनको तकरीबन छोड़ दें, ना इस्तेमाल करें। दोस्तों, दियाबितस का मरीज़ जो रोटी खाए उसमें भूसी की मिकदार ज़्यादा होनी चाहिए और आटा की मिकदार कम होनी चाहिए। एक रोटी के आटा में 2 चम्मच छिलका इसबगोल गूंद कर इस्तेमाल करें और रोटी पकाते वक्त आग पर इतना सेंक लें कि उसका निशास्ता किसी कदर जल जाए। गंदम के अलावा तमाम गल्लों मसलन चना, चावल, जवार, मकई, बाजरा, दाल, मूंग वगैरह में भी निशास्ता होता है। लिहाजा इनसे भी परहेज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन कभी कभार खाने में कोई मज़ायका नहीं, वो भी इसलिए कि तबीयत एक ही किस्म की चीज़ों को इस्तेमाल करके घबरा जाती है। इसके अलावा अरारोट और साबूदाना में भी निशास्ता होता है। लिहाजा इनका इस्तेमाल भी ज़ियाबितस में मुनासिब नहीं। संघाड़े, शकरकंदी जैसी चीज़ों में भी निशास्ता ज़्यादा होने के साथ इनमें शक्कर भी होती है और ख़ुसूसन शकरकंदी में शक्कर ज़्यादा होती है, इसलिए इनका इस्तेमाल भी मुज़रे सेहत है। आम दिमागी काम करने वाले शुगर के मरीज़, दफ्तरों में बैठने वाले वकला हजरात या पढ़े लिखे लोग, अक्सर देखा गया है कि वो दोपहर को खुश्क चने खाने के आदी होते हैं और वो ये समझते हैं कि खुश्क चना खाने से शुगर की मिकदार कम हो जाती है, शुगर को अफाका होता है। लेकिन हकीकत में ऐसा बिल्कुल नहीं। चनों में निशास्ता होता है और वो शुगर की ज़्यादा परवरिश करते हैं। लिहाजा जो हजरात खुश्क चने, भुने हुए चने दोपहर को, शाम को खाने को तरजीह देते हैं, वो ये अपनी इस आदत को तर्क कर दें, क्योंकि उसमें शुगर लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। लिहाजा ये चने शुगर वाले मरीज़ों के लिए मुज़रे सेहत हैं। दोस्तों, सर्दियों में चुकंदर, शलजम, गाजर में शक्कर ज़्यादा होती है। इनसे परहेज़ ज़रूरी है। आप सिर्फ वाफर मिकदार में मूली, मूंगरे
کریلا، بھنڈی، کدو، کالی توری، زیادہ یا مناسب مقدار میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آلو ہرگز نہ کھائیں، ان میں نشاستہ تقریباً 100% کی مقدار سے موجود ہوتا ہے۔ اگر آپ کو آلو کھانا ضروری ہو یا طبیعت اور من چاہے کہ ایک آدھ آلو کھایا جائے تو آپ اس کی چپس بنا کر یعنی کہ تیل میں تل کر سرخ کر کے کھا سکتے ہیں، کیونکہ اس طرح نشاستے کا بہت سا حصہ جل جاتا ہے اور کہ اس کے مضر اثرات کم ہو جاتے ہیں۔ عام طور پر پالک، خرفہ، واتھو، سبز پودینہ، چولائی، لال ساگ، سرسوں کا ساگ، میتھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سویا، دھنیا، پودینہ بھی بلا جھجک استعمال کر سکتے ہیں۔ زیتون کا اچار بلا جھجک استعمال کر سکتے ہیں۔ جس قدر بھی پھل اور میوے استعمال کیے جاتے ہیں ان میں شکر سے بھرپور اجزاء ضرور ہوتے ہیں، لہذا ذیابیطس میں ان کا استعمال مناسب نہیں، لیکن چونکہ پھلوں کا استعمال تندرستی کے لیے نہایت ضروری ہے، ان کے استعمال سے جسم پر نہایت مفید، مثبت اور صحت مند اجزاء ملتے ہیں۔ ان سے قبض رفع ہوتی ہے اور ہاضمہ کی اصلاح ہوتی ہے، لہذا پھل ضرور استعمال کریں۔ البتہ ان میں امتیاز کیا جائے کہ جو پھل اور میوے زیادہ مٹھاس رکھتے ہیں، مثلاً آم، انگور، منقہ، کشمش، کھجور، انجیر، ناشپاتی، خربوزہ، تربوز، لیچی، چھہارا، ان کو قطعی طور پر استعمال نہ کیا جائے۔ اگر ان کے استعمال کی ضرورت پیش آئے تو بہت کم مقدار میں استعمال کریں۔ کھٹے میٹھے پھل یا وہ پھل جن میں مٹھاس کم ہو انہیں خوب استعمال کریں، مثلاً سیب، آلوچہ، خوبانی، توت سیاہ تازہ اور خشک، لوکاٹ، جامن وغیرہ بلا جھجک استعمال کریں۔ مغزیات میں مغز بادام، مغز چلگوزہ، مغز فندق، مغز پستہ، چارے مغز، مغز نارجیل، کاجو اور اخروٹ کھا سکتے ہیں، لیکن ان کو
کثرت کے ساتھ استعمال کرنے سے ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے، لہٰذا ان کو کھانے میں اعتدال سے کام لیں۔ اگر ان خشک میوہ جات کو ہلکا سا نمک لگا کر بھون لیں تو یہ لذیذ ہونے کے علاوہ زود ہضم اور صحت کے لیے زیادہ مفید ثابت ہوں گے۔ مونگ پھلی بھی کھائی جا سکتی ہے، لیکن اس میں بعض اجزاء ایسے ہیں جو خون میں شامل ہو کر خارش کا سبب بنتے ہیں، لہذا اس سے پرہیز کی مناسب ہے۔ حیوانی غذاؤں میں تمام غذائیں شامل ہیں جو حیوانات سے حاصل ہوتی ہیں، مثلاً گوشت، انڈے، مچھلی، دودھ، مکھن، گھی، پنیر وغیرہ۔ ذیابیطس میں ہر قسم کے گوشت کھانے کی اجازت ہے، خصوصاً مرغ، تیتر، بٹیر، چکور، کلیئر، کبوتر، چڑا وغیرہ کا گوشت زیادہ مفید ہے۔ بڑے جانور کا گوشت اگرچہ کھایا جا سکتا ہے، لیکن جس قدر کم کھائیں بہتر ہے۔ بکری کے گوشت میں کسی قسم کی قید و بند نہیں، اپنے ہاضمہ اور ہضم کرنے کی طاقت کے مطابق کھا سکتے ہیں۔ نیز ہر قسم کی مچھلی کھانے کی بھی اجازت ہے۔ پنیر، مکھن، گھی، دہی، لسی کے استعمال میں کوئی حرج نہیں۔ دودھ میں شکر ہوتی ہے، لہذا اس کا استعمال بہت کم کریں اور پھیکا ہی استعمال کریں، اور زیادہ تر بکری اور گائے کا دودھ استعمال کریں۔ کلیجی خواہ کسی بھی جانور کی ہو، اس میں شکر ہوتی ہے، لہذا اس کا نہ کھانا ہی بہتر ہے۔ البتہ رہو مچھلی کی کلیجی کھا سکتے ہیں۔ انڈے کی سفیدی کھانے پر کوئی پابندی نہیں، حسب ضرورت کھا سکتے ہیں۔ دوستو، شہد کا شمار بھی حیوانی غذاؤں میں ہوتا ہے، لیکن اس میں شکر کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے، لہذا اس کے استعمال سے دور رہیں اور ہرگز استعمال نہ کریں۔ تو دوستو، اب چلتے ہیں علاج کی طرف، مگر اس سے پہلے آپ میرا چینل سبسکرائب کریں، بیل کا بٹن دبائیں، لائک اور شیئر کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں دوستو نسخہ کی طرف۔ یہ نسخہ جو بیان کرنے لگا ہوں، یہ ذیابیطس سادہ اور ذیابیطس شکری دونوں میں یکساں مفید ہے اور اکسیر کا درجہ رکھتا ہے۔ مازو، سبز، نشاستہ، تخم کاہو، گلے ارمنی، تخم خرفاسیہ،
تخم خشخاش بن سلوچن اکاتیا سمگ عربی ست گلو موسلی سفید پھل آس اجوائن خراسانی گل سرخ جفت بلوت سندل سفید ہر ایک ایک تولہ کشتہ کلی کشتہ مرجان کشتہ صدف ہر ایک 9 ماشا کافور 6 ماشا تمام ادویہ کو علیحدہ علیحدہ پیس کر یکجا کریں اور بعد میں کافور ملا دیں 6 ماشا صبح 6 ماشا شام ہمراہ آب تازہ استعمال کریں نسخہ نمبر 2 گڑ مار بوٹی کندر مغز کریلا 5 تولہ مغز جامن پوست انار سفید پوست مغلیہ 10 تولہ کوٹ چھان کر صفوف تیار کریں 3 ماشا صبح 3 ماشا شام اور صبح نہار منہ 1 سفید انار کا استعمال کریں لال انار نہیں چھوٹا سفید انار لال انار کی ممانعت ہے نمبر 3 نسخہ نمبر 3 ہلدی خام ہرمل کریلا خشک پھلی ببول مساوی وزن لے کر صفوف بنا لیں 6 ماشا صبح 6 ماشا شام ہمراہ آب تازہ استعمال کریں دوستو امید ہے کہ آپ کو میری یہ چھوٹی سی کاوش پسند آئی ہوگی مزید تحقیق کے بعد مزید نسخہ جات گاہے بگاہے آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا کیونکہ تحقیق تصدیق ریسرچ کا عمل کبھی نہیں رکتا خوب سے خوب تر کی تلاش میں زیادہ سے زیادہ تحقیق کیے گئے نسخے انشاءاللہ آپ تک بروقت پہنچتے رہیں گے دعاؤں میں یاد رکھیے گا خدا آپ کا حامی و ناصر ہو خدا حافظ